دیکھنے دل کے مجھے دلا دیے ان کے مہکنے دل کے مجھے دلا دیے جس راہ چل دیے جس راہ چل دیے مجھے بسا دیے جس راہ چل دیے بولو بولو جس راہ چل دیے مجھے بسا دیے ان کے مہکنے دل کے مجھے دلا دیے ساون طیبہ کی گلیوں سے گزرے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے پر اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے تھے جس راہ چل گئے مجھے بسا دیے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنے بالوں میں قبول فرمائے آمین بجائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اچھا سردی اتنی ہے نہیں جتنی ہمیں لگ رہی ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی ہوتا ہے کہ بڑی ٹھنڈ ہے بڑی ٹھنڈ ہے، تو کبھی زیادہ سردی ہو تو یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ یا اللہ آج بڑی سردی ہے ہمیں جہنم کی زم حریر سے بچا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی سردی سے محفوظ فرمائے گا. تو کبھی ہو تو یوں پڑھ لیں، اور ویسے اگر آقا کریم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ جسم میں محبت رسول کی گرمائش پیدا ہو جائے گی. تو آئیے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. بہت توجہ کے ساتھ یہ کچھ دیر سنتوں بھرا بیان سماعت فرمائیے گا. آگے پیچھے دیکھنے سے، اٹھ کر جانے سے، بار بار موبائل کو چیک کرنے سے بہت ساری برکتوں سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. تو جب بھی اللہ رسول کی بات ہو، دنیا سے کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بالکل سب سے یکسر تعلق کچھ دیر کے لیے یوں توڑ دے کہ ہم الحمدللہ ایک نیک اجتماع میں حاضر ہو چکے ہیں. اللہ پاک ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی دنیا دار کے پاس جائیں جس کا رینک بہت بڑا ہو تو جتنا بڑا رینک ہوگا ہم اتنا ہی ادب احترام ذہن میں لے کر جائیں گے، اتنی ہی تیاری کے ساتھ جائیں گے، اتنی اہتمام کے ساتھ جائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں
रसूल पाक की बारगाह में आए हैं। अब यहां ये मत समझें कि मुझे कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि मेरा कौन सा बंदा मुझसे मोहब्बत के साथ इस तरह के दीनी इज्तिमात में शिरकत करता है। तो बसा औकात इस तरह के इज्तिमात में अगर तवज्जो रखी जाए, आने का कौस यानी मकसद लेने की कोशिश की जाए, तो बंदे को बड़ी बरकतें मिलती हैं। थोड़ी सी तवज्जो बंदे का बेड़ा पार कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला आने वालों को ऐसा नवाजता है कि एक गुनहगार शख्स के बारे में किताबों में लिखा है कि इससे पूछा गया मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ मरने के बाद क्या मामला किया। तो उसने कहा कि मैं बड़ा ही गुनहगार शख्स था, लोग जानते थे कि मैं अच्छा बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं एक बार जा रहा था, तो इसी तरह जैसे हमारे मैदान में हम बैठे तो वो बाजार में से गुजर रहा था, तो उसने बताया कि वहां दीनी इज्तिमा का सिलसिला जारी था और एक आलिम साहब भी रिवायत बयान कर रहे थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। अच्छा, जैसे अभी चंद एक ने कहा ना सुभान अल्लाह, ये भी सवाब से खाली नहीं। देखिए हम सारे इज्तिमा में आए, माशाल्लाह सुन रहे हैं, बैठे भी हैं, लेकिन आवाज चंद एक की आई। पता चला ये चंद सुभान अल्लाह कहने वाले खामोश रहने वालों पर बाजी ले गए। अभी कुछ आवाज और बढ़ गई, ये भी बाजी ले गए। अगर अल्लाह के लिए कहा सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरे रब कदीर अपने बंदे को अपनी हम्द करने पर जन्नत में बहुत बड़ा दरख्त अता फरमा देता है। इसकी डेफिनेशन फिर उलमा ने बयान की है कि इसकी तारीफ बयान की कि कितना बड़ा होगा, 500 साल 500 ईयर्स। एक तेज अरबी घोड़ा, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा 500 साल एक तरफ मुंह करके दिन रात रन करे दौड़े, 500 साल के बाद जितना फासला तय करेगा, अल्लाह अपने बंदे को सुभान अल्लाह कहने पर इससे बड़ी छांव वाला दरख्त जन्नत में अता फरमा देगा। अब बंदे की मर्जी है सुन ले या कह भी ले। कहेंगे तो अच्छी नीयत से सवाब मिलेगा। हाँ, एक बंदे की वैसे ही आदत बनी है, बात बात पे कहता है सुभान अल्लाह, सवाब की नीयत नहीं है, अजर की नीयत नहीं, तो उसे अजर नहीं मिलेगा। सवाब कहना बहुत अच्छा है, करना यानी कहना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अजर नहीं मिलेगा। अजर किसको मिलेगा? जिसके दिल में सवाब की नीयत होगी। तो हम दीनी इज्तिमा पर आए तो इससे पूछा गया कि जनाब क्या हुआ? इसने कहा कि मैं जा रहा था, एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे कि जो आका करीम पर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देगा। वो कहता मुझे जोश आ गया, बड़ा सस्ता सौदा है। मैंने इस रिवायत को सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा। मुझे देखकर सारे इज्तिमा वालों को जोश आ गया, उन्होंने भी मुझे देखा देखी में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा। अरे मरने के बाद तो ऐसा करम हुआ कि मुझे खुशखबरी मिली, ए बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने वाले, अल्लाह पाक ने ना सिर्फ तुझे बल्कि सारे इज्तिमा वालों को बख्श दिया है। रहमत हक बहा नामी जोयद, रहमत हक बहाना भी जोयद, कि अल्लाह की रहमत बख्शने के लिए पैसे यानी माल तलब नहीं करती कि मेरा बंदा बख्शिश के लिए पैसे लेकर आए, को माल लेकर आए तो बख्शूंगा, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत तो बंदे को बख्शने के बहाने और हीले तलाश करती है कि मेरा बंदा हीला करे, मैं इसकी बख्शिश का वसीला बना दूं। अल्लाह करे आज का इज्तिमा भी हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए। या अल्लाह जो आमीन कह रहे हैं इन सब की बख्शिश कर दे, इनके वालिदैन की बख्शिश कर दे, हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक हमें इस इज्तिमा पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए। अभी दुरूद पाक की बात हो रही थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ने वालों को बड़ी बड़ी बशारतें अता फरमाई। आज गौर करें ना कि अगर आप किसी अपने पीर साहब को मिल लें और पीर साहब अगर आपको कोई बशारत सुना दें कि आप ये काम करो, मैं ये काम करवा दूंगा, मसलन आप ये काम करो, मैं आपको मदीने भेज दूंगा, कैसा लगेगा? मजा आएगा नहीं आएगा? अच्छा, फिर फरमाया कि ये काम यूं करो तो मैं अपने साथ मदीने में लेके जाऊंगा। ये तो पीर साहब की बशारतें अल्लाह करेगा पूरी हो जाएंगी, मगर पीरों के भी पीर, नबियों के भी पीर, आकाओं की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात पर दुरूद पढ़ने वालों के लिए कितनी बशारतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बार दुरूद पढ़ने से बशारतें शुरू फरमाई
کیا فرمایا؟ جو میری ذات پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو فرمایا اس سے بھی زیادہ، یعنی مجھ پر 50 بار روز درود پڑے گا، 50 ٹائم ڈیلی درود پاک پڑے گا۔ میرے آقا نے کیا بشارت دی؟ اے آقا کے غلاموں جھوم جاؤ اور اس بشارت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ کیا بشارت دی کہ جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس مومن کے ساتھ، جس مسلمان کے ساتھ قیامت کے دن سرکار ٹچ ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ اچھا 50 بار پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ صلی اللہ علی محمد 2 سیکنڈ لگے۔ 50 بار پڑھیں گے تو 100 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ چلیں تھوڑا سا اور کر لیں، 200 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ لیکن بشارت کتنی بڑی ہے بھئی! اگر میں بولوں کہ منگلہ والوں مبارک ہو، پیر صاحب منگلہ آ رہے ہیں، خوشی ہوئی نا؟ پھر اگلی میں آپ کو اعلان کروں مبارک ہو جتنے پنڈال میں بیٹھے پیر صاحب سب سے مصافحہ فرمائیں گے۔ پیر صاحب سے مصافحے کی کتنی خوشی اور ہونی بھی چاہیے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آج زمین مٹی کی ہے نا، قیامت کے دن زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی۔ آج سورج لاکھوں نہیں کروڑوں میل دور ہے، اس دن 1.25 میل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سورج کی بیک سائیڈ ہے دنیا کی طرف، اس وقت اوریجنل سائیڈ ہوگی۔ بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، بہت عجیب کیفیت ہوگی، لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، جن کو آرڈر ہوں گے پکڑ کے گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، رونا، چیخنا، چلانا، پیاس، بھوک کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ ایسے میں اگر کسی عاشق رسول کی سرکار سے ملاقات ہو جائے اور مصافحہ ہو جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرما دے اپنے کرم سے۔ کتنی بڑی اس کے لیے خوشی کی خبر ہوگی۔ خالی 50 بار کیوں؟ جو 100 بار روز درود پاک پڑے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ کتنا شارٹ وے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ پر روز 100 بار درود پڑھو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ بعض دیوانے زیادہ پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ جو فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا، اس کو کیا برکت ملے گی؟ قیامت کے دن لوگ ڈھونڈتے ہوں گے کوئی تو ملے جو میرا کام کر دے، میری نیکیاں بھی کم ہیں، مجھے پیاس بھی لگی ہے، پل صراط پار بھی کرنا ہے، بڑے سارے پروسیس ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا جس کو ملتا ہوں کہتا ہوں بھائی مجھے اپنے ٹینشن ہے میں کیا کروں؟ میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت فرما کے تمہیں جنت میں داخلہ عطا کرواؤں گا۔ اس وقت اگر آقا نے کرم فرمایا تو کیسی خوشی ہوگی۔ اب 313 بار پڑھنے والے کا نام زیادہ درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا اور اس کی برکت سے انشاءاللہ میرے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ زیادہ پڑھیں اور برکت ملے گی۔ جو 500 بار روز درود پاک پڑھتا ہے، ابھی یہاں کتنے اسلامی بیٹھے؟ اگر میں ویسے سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون پریشان ہے ہاتھ اٹھیں گے، کون کون رزق کی وجہ سے پریشان ہے ہاتھ اٹھیں گے، کون کون جناب قرض کے بوجھ تلے ہے ہاتھ اٹھیں گے۔ میں اس کا حل بتا رہا ہوں۔ ایک روایت کا خلاصہ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 500 بار روز درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی محتاجی کو دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے دیکھیں۔ آج ہم محتاجی کا رونا روتے ہیں، یار میری پوری نہیں ہو رہی، شکوہ جتنی دیر کر رہے ہو خدا کے بندے آقا پر درود پڑھو، شکوہ بھی ختم ہو جائے گا، شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ بس شکایت نہیں، شکایت کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ اور پڑھو 1000 بار۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ کسی کی خواہش ہے مجھے جناب میریا ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے، کسی کی تمنا میری زندگی کا مقصد ہے میں نے DHA میں پلاٹ بنانا ہے، کسی کی تمنا میں نے اسلام آباد کے فلاں سیکٹر میں جناب مرنے سے پہلے بنگلہ بنا لو، میری زندگی کا مقصد پورا۔ مکان بھی تباہ، پلاٹ بھی گیا، بندہ بھی گیا۔ ارے درود پڑھو میرے نبی پر 1000 بار، کیا بشارت ملے گی؟ قربان جائیں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑے گا، اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ یہ گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پاک نے جنت میں سب سے اسمال ہاؤس بنایا نا، سب سے چھوٹا گھر، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد 5 میں لکھا ہے
کہ جنت میں جو سب سے چھوٹا گھر رب قدیر نے پیدا کیا وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر ساری جنتوں کے لوگ اس چھوٹے گھر میں جو سب سے چھوٹا بنا اس میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ جائیں پھر بھی گھر میں جگہ خالی بچ جائے گی۔ اب بتائیے تو سب سے چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر کتنا ہوگا؟ اور ہمارا اس ظن جنت میں سب سے بڑا گھر بھی میرے مدینے والے مصطفیٰ کا گھر ہوگا۔ سبحان اللہ، اس گھر کی کیا شان ہوگی۔ تو 1000 بار درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن آج درود پاک پر میں نے آپ کو بتایا 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں مختصر درود پاک پر۔ جو میں نے درود پاک پڑھا صلی اللہ علی محمد، یہ ہے چھوٹا، یعنی پڑھنے میں چھوٹا ہے، مگر حدیث پاک میں اس کی برکت کیا بتائی گئی کہ ایک بار پڑھنے والے کی باڈی پر، جسم پر، منہ پر اللہ پاک اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جو دن میں 1000 بار پڑھے گا اس کو کتنی برکت نصیب ہوگی۔ قربان جائیں، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایسے ایسے حضرات بھی گزرے جو حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ درود پاک پڑھ دیتے۔ پھر مجھے ذہن میں کبھی خیال آتا تھا یہ تو کتابوں کے واقعات ہیں، اللہ کے ولیوں کے واقعات ہیں، کیا ہمارے دور میں بھی ایسا کوئی بندہ نظر آئے گا، ملے گا جس سے میں بھی ملوں؟ میں اپنی آپ کو مینٹلٹی بتا رہا ہوں، کاش میں بھی کسی عاشق رسول کی یوں زیارت کروں کہ مجھے پتا چلے کہ ان کا وظیفہ ہے درود پاک، اتنا پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری فرمائی۔ آپ کو بتاتا ہوں اس نیت پر کہ آج آپ نے بھی ایک نیت کر کے جانی ہے۔ اگر انشاءاللہ کی آواز آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئی۔ آپ کو ایک تحفہ دے کے جانا ہے آج، اور یہ تحفہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ ایسا تحفہ دے کے جانا۔ تو بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کسی کو ملوں۔ مجھے پتا چلا کہ اسی صدی کے اندر ہماری وادی سون خوشاب کے اندر ایک مائی صاحبہ کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے ظاہر ہے عورتوں کو ہم دیکھتے نہیں اس انداز سے، تو مائی صاحبہ کی کسی نے مجھے بات بتائی کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک یہ 1,00,000 بار روز نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ پھر کچھ مہینے پہلے میں ایک جگہ گیا شاہ پور شہر کے اندر کچھ ملاقاتیں کرنے کے لیے۔ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چہرے پر میری نظر پڑی، دل میں آیا کہ یہ ہو نہ ہو سرکار پر درود پڑھنے والا چہرہ لگتا ہے۔ کوئی خوشبو لگائے تو بند ناک والا ہی ہوگا جس کو خوشبو نہ آئے۔ آقا پر درود پڑھنے والا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ عاشق رسول بیٹھا ہے۔ تو میں نے ان کے کان میں کہا لگتا ہے درود بہت پڑھتے ہیں۔ تو وہ شرما گئے، آنکھوں میں نمی آ گئی، میرے کان میں کہتے کہ الحمدللہ۔ تھوڑا مجھے الگ کیا، کہتے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، امامے والے تھے، داڑھی والے تھے، زلف والے تھے، اپنے ماحول کے تھے، عام اسلامی بھائی تھے۔ میں نے کہا کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ منگلا والوں سونے اور ایمان تازہ کریں۔ ہم جیسا 4, 5, 6 فٹ کا بندہ عاشق رسول اسی دور کا، اسی سال کا، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ۔ تو مجھے بتانے لگے کہ الحمدللہ پچھلے 8 سالوں میں نے گن کر یعنی شمار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 کروڑ بار درود پاک پڑھ لیا ہے۔ کتنی بار پڑھ لیے؟ 5 کروڑ بار میں نے درود پاک پڑھ لیا ہے۔ اب سچی بات ہے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بھی رشک آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس پر کیسی کیسی برکتیں آشکار ہوئی ہوں گی، کیونکہ اتنی بشارتیں سرکار نے فرمائی کہ مجھ پہ درود پڑھو، یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی۔ یہ تو ماشاءاللہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نکل گئے۔ تو میں نے کان میں کہا مجھے خالی 2 برکتیں ایسی بتا دیں جو آپ کو زندگی میں آپ کو خود ملی ہیں۔ ملی تو بہت ساری ہوں گی، آقا نے فرمایا تو ملنی ہے۔ آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، آقا کا فرمان جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو میں نے کہا مجھے 2 برکتیں بتائیں، میرا ایمان تازہ کریں۔ یقین کریں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی برکت کیا بتائی منگلا والوں؟ بتانے لگے کہ پہلی برکت یہ تھی کہ جب سے میں نے 8 سال سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، میں انہیں پرانا جانتا ہوں، کہتے وقار بھائی 8 سال ہوئے ہیں میں درود پاک کی پابندی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اگرچہ میں غریب ہوں، میرے پاس ظاہری سبب نہیں ہے، چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا میں ہر سال سرکار کے مدینے میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ پہلی برکت تو یہ بیان کی۔ میں نے کہا دوسری برکت؟ فرمان لگے دوسری برکت یہ کہ جن پر درود پاک پڑھتا ہوں مجھے خواب میں اللہ نے ان کا دیدار بھی عطا فرما دیا ہے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔
इत्तिफाक की बात है, इनसे मैं मिला। मैं अपने सरगोदा शहर में गुलदार तैयबा में जहां घर है मेरा, वहीं पर हमने एक मस्जिद बनाई है, उसका नाम रखा है फैजान गौसे आजम। कभी कभी मुझे मौका मिलता है वहां जुमा नमाज पढ़ने का, क्योंकि सफर में रहने की सादत ज्यादा मिलती है। तो मैंने जुमा की नमाज वहां पढ़ी। तो जुमा के बाद एक पुराने बुजुर्ग जिन्हें मैं कई सालों से जानता था, जुमे के बाद सलातो इस्लाम के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, बेटा जिंदगी का एक राज बताना चाहता हूं, कभी बताया नहीं किसी को, आपसे मोहब्बत है, आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा लब्बैक। मेरा हाथ पकड़ा और अलग ले गए। कहते को सुने नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं सुनते, आप बताएं। राज क्या बताया? 40 साल पहले मैं पटवारी हुआ करता था। मैंने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की, और सच्ची तौबा करने के बाद मैंने नियत की नमाजों के साथ, तिलावत कुरान के साथ मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर रोजाना हजारों बार दुरूद पाक पढ़ा करूंगा। कहते बेटे 40 साल हो गए, इन 40 साल में कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं जब मैंने आका पर हजारों बार रोजाना दुरूद पाक की सादत हासिल ना की हो। देखिए हमसे भी एक बार सुभान अल्लाह नहीं कहा जा रहा ना, मुश्किल लग रहा है। इक्का दुक्का की आवाज आई, माशाअल्लाह, नहीं कहा जा रहा सुभान अल्लाह, आदत ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि जो सुभान अल्लाह कहेगा हर सुभान अल्लाह पर 1 रियाल मिलेगा, 1 डॉलर मिलेगा, अब चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि हम जाहिर भी नहीं ना, हमें जो चीज नजर आती है हम उसके पीछे भागते हैं। और रहमत कितनी पड़ती है हमें नजर नहीं आती, बहुत रहमत पड़ती है। तो मुझे फरमान लगे 40 साल में बेटा मैंने कोई रात कोई दिन नहीं छोड़ा जिसमें हुजूर आका पर दुरूद पाक ना पढ़ा हो। मैंने कहा हुजूर कुछ बरकत ही बता दे। यकीन करें बरकत बताई तो मैंने इनकी आंखों को बकायदा जाकर चूमा, बोसे दिए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि राज बताना चाह रहा था आपको, आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा बताएं। फरमान लगे अच्छा आप में से किस किस को तमन्ना है कि मुझे सरकार की ज़ियारत हो जाए? इंशाअल्लाह भी कहें। थोड़ी आवाज ऊंची कर दे बेटा, गला खींच रही है। माशाअल्लाह, या अल्लाह हम सबको आका का दीदार अता फरमा। अब इन्होंने मुझे क्या बताया? इन्होंने मुझे बताया कि बेटा 40 साल में मुझे 72 बार हुजूर का दीदार नसीब हुआ है। 72 टाइम मैं 72 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर चुका हूं। अब बताएं, आंखों पर बोसा नहीं देना चाहिए जिन्होंने 72 बार मेरे नबी का दीदार किया। और आगे इन्होंने एक और बात मुझे बताई जो यहां बयान करना मुनासिब नहीं, वो इससे भी बड़ी बात थी, जो अल्लाह पाक ने इनको दुरूद की बरकत से ये सआदत अता फरमाई। तो आज मैंने आपको तोहफा देके जाना था, वो ये था कि कोई है आशिक रसूल जो आज नियत कर ले। डॉक्टर इकबाल का मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ा था। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि इनके अशार ऐसे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक एक शेर इनका आका की मोहब्बत से लबरेज होता है। इनसे किसने सवाल किया सहाफी ने कि आपके अशार में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बड़ी मोहब्बत होती है, डॉक्टर साहब आप क्या फील करते हैं, इसमें वजह क्या है, रीजन क्या है? असल में तो रब की रहमत ही है, आप हमें अपनी वजह बताएंगे। अब डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा जब से मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 1 करोड़ बार दुरूद गिन पर पढ़ा, अल्लाह पाक ने मुझ पर हिकमत के दरवाजे खोल दिए। ये डॉक्टर साहब ने भी इतराफ किया। तुम्हारे अकाबरीन आका करीम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आज इस दौर में अगर हम करेंगे तो हमारी नस्लों को इसका फैजान जाएगा। तो आज आपसे मैंने एक नियत करवानी है। आप व्हाट्सएप कितना यूज करते हैं पूछने की हाजत नहीं है, अंदाजा है मुझे। फेसबुक कितनी यूज करते हैं आपसे कोई राय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप कितना जो करते हैं कितनी करते हैं। ख्वाब में भी अगर आंख खोले ना, ख्वाब के अंदर भी ख्वाब आ रहा, उसमें भी हाथ में मोबाइल ही होगा। सलाम फेरने के बाद पहला काम मोबाइल होगा, खाना खाने के बाद बीच बीच में कोई बीप आएगी, मोबाइल होगा। यानी कितना टाइम हमारा मीडिया लेके जा रहा है जिसका कोई फायदा नहीं। गुनाह भरे मैसेज, म्यूजिक, टीवी चैनल्स के क्लिप्स, न जाने क्या क्या, सारे गलत भी नहीं है, बाद अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे प्यारे इस्लामी। आज ये नियत कर ले मंगला वाले इस्लामी मुझ समेत कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल करना है कि 1000 बार जो रोज दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो मैंने दुरूद पाक भी आपको शॉर्ट सा बताया सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, लेकिन मर्तबे में बहुत बड़ा है। या ये पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें, बहुत अच्छा है, कोई सा पढ़ लें। तो आज नियत कर लें
فیس بک چھوڑتی ہے چھوٹ جائے، موبائل روٹتا ہے روٹ جائے، دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میں مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کر کے مروں گا انشاءاللہ۔ آج مجھے ایک تحفہ دینا ہے، آپ نے مجھے نہیں دینا، یہ دینا بھی سرکار مدینہ کو ہے۔ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، کوئی نہ دے تو خود سے کھانے کی ترکیب کر لیتا ہوں، جیسے میں وقت پہ سو جاتا ہوں، دکان کھولنے کے لیے مجھے روز کال کوئی نہیں کرتا جناب دکان کھولے، میں خود جا کے کھول دیتا ہوں، روٹین بن گئی۔ ایسی روٹین بنانی ہے، آقا پر درود پڑھنا ہے۔ مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ نے آب کوثر میں لکھا ہے کہ ایک بزرگوں کو اللہ نے مال دیا، بہت سارا مال دیا، یہ صبح صبح مزدوروں کی منڈی میں جاتے اور وہاں سے کچھ مزدوروں سے کہتے بیٹا میرے گھر میں آ کر مزدوری کرنی ہے۔ مزدور جب ان کے گھر میں آتے اور گھر دیکھتے بڑا اچھا بنا، کہتے حضور مزدوری کیا کرنی ہے؟ فرماتے وضو کر آؤ، وضو کرواتے، اچھے کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے، اس کے بعد اپنے کمرے خاص میں لے کے جاتے۔ مزدور کہتے حضور مزدوری کیا کرنی ہے؟ فرماتے مزدوری یہ کرنی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مدینے والے آقا پر درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ سارا دن مزدور درود پاک پڑھتے اور شام جب چھٹی کا وقت آتا تو یہ فرماتے کہ بیٹا یہ مزدوری نکلو، جاؤ دعا میں یاد رکھنا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے کیا ہوا، ان کو کئی بار خواب میں اور ایک بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، کیونکہ مشکات شریف حدیث پاک ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا، حدیث کا اگلا حصہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں قریب بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ میں آج سوچ کر آیا تھا کہ منگلہ والوں کو 1000 درود کی نیت کرا کر جاؤں گا، تو ہے کوئی عاشق رسول جو نیت کر لے آج کے انشاءاللہ 1000 بار ہاتھ اٹھا کر زوردار انداز سے ذرا نعرہ بھی لگائیں انشاءاللہ، کہ شیطان کا دل بھی جلائیں ماشاءاللہ۔ بس ڈیلی 1000 ہو جائے، اوپر ہو جائے، مدینہ 1000 سے کم نہ ہو، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو اللہ آپ کو برکت دے، جس نے نیت کی اللہ پاک سب کو اس کی جزا دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے حفظ قرآن کی تقسیم اسناد ہے، اور کچھ اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں مختلف کورسز کی سعادت پائی ہے، علم دین سیکھیں۔ اس نسبت سے ایک بڑا پیارا حدیث پاک مسلم شریف کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑا ہی پیارا واقعہ، آپ دل میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے میں اسلام کی قرآن کی بڑی محبت پڑے گی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، آقا کے عاشق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر یہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ ایک رات استبل یعنی جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں پر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے تلاوت کرتے کرتے ان کے ساتھ ان کا جو گھوڑا تھا، ہارس بندھا ہوا تھا، وہ اچھلنا شروع ہو گیا، کودنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے تلاوت روک دی، گھوڑا نارمل ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ جب قرآن کی تلاوت کی تو گھوڑا پھر سے اچھلنا شروع ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر سے ایسا ہوا۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میرا گھوڑا جو ہے یہ میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے، بیٹا بھی ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری امبریلا اس نے رات کے وقت میں سایہ کیا ہے، اور سبحان اللہ اس چھتری میں چراغ روشن تھا۔ پھر وہ جو تھی وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت یہ صحابی رسول جو تھے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے استبل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا اچھلنے لگا، جب میں باہر آئے تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کیے ہوئے دیکھا جس میں چراغ روشن تھے، پھر وہ فضا میں بلند ہو گئی،
یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس وقت میرا بیٹا گھوڑے کے قریب تھا. مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے رونگ نہ ڈالے. اب سن کر جواب کیا ملا؟ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ بھی ان کو دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتوں نے آسمان سے نزول فرمایا اور ان کے سر پر بھی اللہ نے نور کی چھتری ڈال دی. اور سبحان اللہ، فرشتے ان کی تلاوت قرآن پاک سنتے رہے اور برکتیں لوٹتے رہے. کیوں نہ ہو؟ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو چھونا عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا عبادت، قرآن پاک کو مس کرنا عبادت. قرآن پاک برکت ہی برکت ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے النظر فی المصحف عبادت، یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہی وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ارشاد فرماتے ہی رہتے تھے. چنانچہ آئیے آپ کو حدیث پاک سناؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے قرآن سے محبت کرنے والو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو، اے قرآن کو پڑھنے والو، اے قرآن کو ارشاد کرنے والو، اے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے والو، اس روایت کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اسے حلہ یعنی جنتی لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس عاشق قرآن سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا. سبحان اللہ. اور ہر آیت پر اللہ پاک اس کو ایک نعمت عطا فرمائے گا. جتنی آیتیں قرآن کی پڑھے گا ہر آیت پر ایک نعمت اسے الگ عطا کی جائے گی. آئیے آپ کو ایک اور حدیث پاک سناؤں. سبحان اللہ. ایمان تازہ کرنے والی حدیث پاک. اے قرآن پڑھنے والوں جھومو، آپ کو میرے رب نے اور اس کے رسول نے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی. آج اخبار پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے مسلمان کے پاس، آج نیوز پیپر کو کھنگالنے کا ٹائم ہوتا ہے مسلمان کے پاس. بڑی دقیق بڑی مشکل کتابیں پڑھ کر بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں کتاب پڑھ لی، حالانکہ خاص فائدہ نہیں، لیکن میرے رب کے کلام کو پڑھنے کی برکت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پڑھنے کا بھی اجر ہے اور قرآن سننے کا بھی اجر ہے. سنیے اللہ پاک قرآن پاک سننے والے کو کیا برکت دے گا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے. اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حرف پڑھنے پر اللہ پاک 10 نیکیاں دیتا ہے. جیسے کسی نے کہا الف لام میم، تو اب اس میں الف لام میم 3 ہوئے. اتنا سا پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض آقا کریم کی امت کے ایسے لوگ ہوں گے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں جن کو پتہ کیوں روکا جائے گا. حیران کن بات بتا رہا ہوں. جی ہاں، جن کو اس بات پر روکا جائے گا جب ان کی نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے تو برابر ہو جائیں گے. یعنی بیلنس ہوگا، بیلنس. نیکیاں اور گناہ ایکول ہیں، برابر ہیں. اب جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی چاہیے ہوگی. ایک نیکی کوئی نہیں دے گا اور یہ مارا مارا پھرے گا دوست کے پاس، یہ مارا مارا پھرے گا رشتہ داروں کے پاس. سب منع کر دیں گے. حدیثوں کا مضمون ہے، سب منع کر دیں گے. آج جن دوستوں کی وجہ سے ہم نماز قضا کرتے ہیں، آج جن دوستوں کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھتے، آج جن کی وجہ سے ہم سنتوں کے ماحول سے دور ہوتے ہیں، یہ دوست کہتے ہیں کیا مولوی بن گیا، کیا ابھی سے عبادت میں لگ گیا.
یہ دوست صاف منع کر دیں گے ایک نیکی دینے سے. اگر ایک نیکی کو دے دیتا تو یہ جنت میں چلا جاتا, اس کا بیڑا پار ہو جاتا, لیکن ایک نیکی نہ ملنے کی وجہ سے یہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. یوں سمجھے کہ کسی نے زندگی بھر کمائی کی, کوئی امتحان کی تیاری کی اور ایک نمبر سے فیل ہو جائے, اس کو فیل ہونے کا تو صدمہ ہونا, لیکن ایک نمبر سے فیل ہونے کا صدمہ کتنا ہوگا. یار میں ایک ایسا کام کرتا تو ایک جملہ ایسا یاد کر لیتا کہ میرا ایک نمبر بڑھ جاتا, میں فیل نہ ہوتا. دنیا کے امتحان میں فیل ہوں گے پھر پاس ہو جائیں گے, پھر فیل ہوں گے پھر پاس ہوں گے. قبر کے امتحان میں فیل ہونے والا فیل ہو جائے گا, آخرت کے امتحان میں فیل ہونے والا کیسے پاس ہوگا؟ اللہ چاہے گا تو کرم کرے گا. لیکن ایک نیکی میرے پیارے اسلامی قیامت کے دن ڈھونڈنے والے کو اس انداز سے نہیں ملے گی. تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آقا کریم پر درود پڑھنے کی, نماز پڑھنے کی اور تلاوت قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. ہمارے جو اسلاف تھے یہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, ایمانداری والی بات, جب واقعات پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, بال کھڑے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی انسان تھے, ان کے بھی 24 گھنٹے تھے, ان کے بھی بیوی بچے تھے, ہم سے زیادہ ان پر ذمہ داریاں تھیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر زیادہ کوشش کس کی ہوگی؟ انہوں نے دین بھی پھیلانا ہے, کفار سے بھی مقابلہ ہے, روزگار بھی کمانا ہے, گھر بھی چلانا ہے, اپنی عبادت بھی کرنی ہے, ظلموں سے تم بھی برداشت کرنے ہیں, طرح 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 کے مسائل. مگر عبادت کا شوق کیسا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے. لوگ آپ کی اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے, آپ تلاوت قرآن, عبادت و ریاضت اور اللہ کے خوف میں روتے روتے لوگ جمع ہو کر دیکھتے تھے. آپ کا یہ عمل دیکھ کر کئی کافر آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمیں دیکھ کر کوئی نماز ہی نہیں بنتا, اور ان کی تلاوت سن کر لوگ کافر, سنگ دل کافر, اعلانیہ کافر. حالیہ آپ کا انداز دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. اب ان کی تلاوت بھی کتنی محبت والی ہوگی, کتنی سوز والی ہوگی, کتنی دقت والی ہوگی میرے پیارے اسلامی بھائی. سبحان اللہ. مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سنیے گا بات میری, بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ, یہ بات دماغ میں فیڈ کر لیں, آپ کو فائدہ دے گا. ابھی آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا لائف سٹائل دیکھا کہ ان کا انداز کتنا پیارا. آپ سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے. ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. ہم میں سے کوئی ہے جو ایک رات میں قرآن پڑھتا ہو؟ ہم میں سے ہے جو ایک رات میں آدھا قرآن پڑھتا ہو؟ ہم میں سے ہے جو کہ ایک رات میں ایک پارہ ہی پڑھ لیتا ہو؟ ہم میں سے ہے کوئی ایک روزانہ صبح شام ایک پارہ پڑھ لیتا ہو؟ یہ ایک قرآن ایک رات میں پڑھنے والے تھے. گھنٹے ان کے بھی 24 تھے, گھر ان کا بھی تھا, ہم سے زیادہ بڑے بزنس مین تھے, ہم سے بڑے سرمایہ دار تھے, ہم سے بڑے, ہم تو خیر ان سے کچھ بھی میچنگ نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں نا میں بڑا بزی ہوں, ٹائم ہی نہیں ہے, کیا کروں. یہ ان کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. آگے چلیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا پیارا لہن دیا تھا, اتنی شیریں آواز دی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ جب یہ زبور شریف پڑھتے تھے, اگر دریا کے پاس آپ بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تو زبان میں ایسا اثر تھا, آواز میں ایسا جادو تھا, تاثیر تھی کہ دریا کا چلتا پانی ان کی تلاوت سننے کے لیے رک جایا کرتا تھا. ہوا رک جاتی تھی, پرندے منڈلاتے منڈلاتے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. جب یہ خوف خدا میں بیان کرتے تھے, ان کے اجتماع سے لوگوں کے جنازے اٹھائے جاتے تھے. اور اتنے رقیق القلب تھے اللہ کے خوف سے, پکے نبی, ان کے بیٹے بھی نبی, خود بھی نبی. اب یہ جنت میں لے کے جانے والے ہیں, جنت تو ہے ان لوگوں کے لیے. اب ان کی کیفیت کیا تھی, اللہ سے کتنا ڈرتے تھے آپ جانتے ہیں؟ یہ نبی ہو کر کتنا روتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سر سجدے میں رکھتے تھے, خشک زمین ہوتی تھی اور یہ رونا شروع کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے تھے, روتے 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 روتے. گھنٹہ نہیں نکلا, گھنٹوں نہیں نکلے, دن نکل گیا,
اگلا دن آ گیا روئے جا رہے ہیں، اگلی رات آ گئی روئے جا رہے ہیں، اگلا دن آ گیا روئے جا رہے ہیں، اگلی رات آ گئی روئے جا رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ تین دن کا حضرت داؤد علیہ السلام ایک سجدہ کرتے تھے، اتنے آنسو نکلتے تھے کہ جب سجدے سے 3 دن کے بعد سر اٹھاتے تو خشک زمین پر ان کے آنسوں کے قریب سے گھاس نکل آیا کرتی تھی۔ یہ ان کی آہوزاری تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ پکی جنتی۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند منٹ میں پوری زبور شریف ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی بھی کتنی شان ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، باب العلم، علم کا دروازہ، جن کو میرے آقا نے فرمایا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک پاؤں جب رکاب میں رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، گھما کر دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی مشہور کرامت بھی ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں ڈالا تو الحمد شروع کی، اور دوسرے پاؤں میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پاؤں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن ختم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے آئے اور ماشاءاللہ کھانسی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، حنفی، ان کی نسبت سے یہ دن میں کثرت سے نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، بزنس مین تھے، کپڑے کے تاجر تھے، پورا دن بزنس کرتے، لوگوں کو قرض دیتے، قرض کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، دینی مسائل علم دین میں لوگوں کو سارا دن نکالتے، رات جب سونے کا وقت آتا آپ لباس چینج کر لیتے، بڑے قیمتی لباس عبادت کے لیے انہوں نے بنوا کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کے لیے نارمل کپڑے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی کے لیے بہت قیمتی لباس تھا۔ ہمارا الٹا حساب ہے، ہم نے مسجد میں جانا ہے تو میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹاکی لگی ہوئی، ٹھیک ہے جائز ہے، جا کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، کپڑے کون سے پہنے کوئی بات نہیں، ساتھ ہی فون آئے، حضرت آپ کے ڈی سی صاحب کے گھر میں دعوت ہے، وہ کپڑے پہن کے جائیں گے جو آپ کے گھر میں پہن کے گئے تھے، وہ جوتے پہن کے جائیں گے جو مسجد پہن کر گئے تھے۔ اب اہتمام ہوگا، بندہ بندے کو متاثر کرنے جا رہا ہے، حالانکہ رب کی بارگاہ میں اچھا لباس پہن کے جانا زیادہ زیب دیتا تھا۔ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ایسے عاشق قرآن تھے، ماہ رمضان میں آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، روزانہ روزے میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے، ایک قرآن رات کو ختم کرتے، 30 دن کے 60 قرآن اور ایک قرآن پاک آپ نماز تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ آپ کی کیفیت کیا تھی قرآن سے محبت کی؟ یہ حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے جھٹکا لگے لیکن آپ بیٹھے گا مضبوط ہو کر، ایسی بات بتانے جا رہا ہوں۔ جس کمرے میں میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ سلیپنگ کرتے تھے، سوتے تھے، آپ کا بھی بستر کمرے میں لگتا ہے، میرا بھی لگتا ہے، آپ کا بھی کمرہ ہوگا، میرا بھی ہے، ہم اس کمرے میں جا کے تھوڑا ایزی ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے کمرے میں بھی جا کے کیسے بزی ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سونے والے کمرے میں، سلیپنگ روم میں، اپنی زندگی میں 7000 بار قرآن پاک کو ختم فرمایا تھا۔ کتنی بار؟ 7000 ٹائم، 7000 مرتبہ آپ نے قرآن ختم فرمایا تھا۔ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے زندگی میں 7 بار ہی قرآن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا ہو۔ یہ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہوئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، جس مسجد سے گزرتے ہر مسجد میں رک کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے ساتھ قرآن پاک مکمل ختم فرمایا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو بڑی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ سبحان اللہ کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے قرآن پاک پڑھنے کی لوگوں کو آواز آیا کرتی تھی۔ دنیا میں تو پڑھا نا، لیکن کیسا پڑھا کہ اب قبر میں کہ عام بندہ قبر انور کے پاس سے گزرتا تو ان کی تلاوت سے اپنے کانوں کو مستفیض کرتا تھا۔ جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ان کی محبتیں کیسی تھی؟ نقش بندیوں کے تاجدار ہمارے آقا سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم میں سے کہیں کو سعادت ملی گی، ملتان میں بہت بڑا مزار ہے آپ کا۔ آپ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے دوستوں سے ارشاد، ان کے دوست بھی کتنے پیارے تھے، دیکھیں ہمارے بھی دوست ہیں نا، ان کی عجیب ہماری دوستی کی کیفیت، ان کے دوست کیسے تھے، اب ولی اللہ کے دوست کیسے تھے؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج کی رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور 1 رکعت میں مکمل قرآن پڑھ کے سنا دے؟ وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سارے، کسی کو ہمت ہو کہ اتنے بڑے ولی اللہ کو یہ کہے کہ حضور میں کرتا ہوں، اب کسی نے آفر قبول نہیں کی، ہو سکتا پڑھنے والے جب بھی آپ نے آفر کی، کیا ہوا؟ سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی خود کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن پاک اور 4 پارے زبانی پڑھ کے سنا دیے، اور اگلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ خدا کی قسم، اب دیکھیں کیسی ان کی کیفیت ہوگی یار، 1 رکعت میں پورا قرآن اور 4 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ امام کیسا ہوگا اور پیچھے سننے والے مقتدی بھی کیسے ہوں گے؟ یہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بھی دوست ہیں جن کو نماز تک نہیں آتی بدقسمتی کے ساتھ، آج ہمارے بھی دوست ہیں جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا بدقسمتی کے ساتھ، آج ہمارے بھی دوست ہیں جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا، سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں۔ قاری صاحب بیٹھے، اگر ہم ایک طرف سے شروع ہو جائے نا، جن کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، ہو سکتا ہم میں ایک تعداد بیٹھی ہو، اردو پڑھ لیتے ہیں، انگلش پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے، لیکن درست قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ اب بتائیں جس بندہ مومن کو درست قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اس کی برکتیں کیسے پڑھ لے گا؟ میرے پیارے اسلام میں خود قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ جہاں یہ بڑی برکتیں دیتا ہے، غلط پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھی بھیجتا ہے۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا، بلکہ اس کی ایک ایک سورت کے الگ الگ سبحان اللہ مدنی پھول ہیں۔ جیسے سورہ یاسین ہے، اسے قرآن کا دل کہا گیا۔ جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے میرے رب کریم اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ ملک جو روز پڑھتا ہے رات کو، یہ سبحان اللہ اس کی قبر میں اس کے کام آئے گی، اس کی قبر میں عذاب سے اس کو بچائے گی، اس کی شفاعت کرے گی۔ جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 4 بار سورہ کافرون پڑھے 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ الحمد شریف، کوئی بیمار ہو گیا، آپ دم کر کے پڑھ کے دم کریں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ گھر میں جنات آ گئے، نکل نہیں رہے، بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، گھر سے جادو بھی ختم ہو جائے گا، جنات بھی گھر چھوڑ کے نکل جائے گا۔ قرآن کی برکت ہی برکت، لیکن قرآن پڑھے کو، قرآن ہم اس انداز سے پڑھ نہیں پاتے، پھر قرآن پڑھا سمجھا نہیں۔ قرآن پاک میں میرے رب نے میرے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، جگہ جگہ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کون ہے ایمان والے؟ غیر مسلم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم ہیں ایمان والے۔ لیکن ایمان والوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایمان والوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ایمان والوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے قرآن میں میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیا چیز عبادت ہے؟ میرا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ میرا بزنس کیسا ہونا چاہیے؟ میری اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ میرا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ میرا پڑوسی کیسا ہونا چاہیے؟ میرا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ میری گفتار کیسی ہونی چاہیے؟ میرا سراپا کیسا ہونا چاہیے؟ وقت نزا میری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ میں قبر میں کیسے پاس ہو سکتا ہوں؟ میں حشر میں رسوائی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ سب قرآن نے فرما دیا۔ لیکن افسوس آج مسلمان کو اتنا ٹائم نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑا پیارا ترجمہ قرآن کنز العرفان، کنز الایمان عطا فرما دیا، اور آپ اس کا مطالعہ کریں بڑے آسان انداز کے ساتھ آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ آپ تفسیر صراط الجنان کو نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، 10 جلدیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، دکان پہ بیٹھے پڑھیں۔ اب آپ کو کہتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں، قرآن نہیں پڑھ سکا، آپ کیا کروں؟ نو پرابلم، دعوت اسلامی نے آپ کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔
آپ ہمت کریں, ہمارا آن لائن پورا ایک شعبہ دعوت اسلامی کا, آن لائن میں آپ داخلہ لیں. آپ 60 سال کے ہیں, 70 سال کے ہیں, 100 سال کے ہیں, 50 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, آپ ملک کے صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, تھانے دار ہیں, SHO ہیں, SP ہیں, آپ کرنل ہیں, جنرل ہیں, برگیڈیئر ہیں, جو بھی ہیں, آپ ایک سرمایہ دار ہیں, آپ ایک نارمل انسان ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ چاہتے ہیں میں قرآن درست مخارج سے گھر بیٹھے پڑھوں, اپنے کمرے میں پڑھوں, گھر میں رہ کر پڑھوں, اپنی بیٹھک میں پڑھوں, اپنے بیڈ پر پڑھوں, چلو بھائی تیار ہو جاؤ, ہم آپ کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کے کمرے میں فزیکل نہیں آئیں گے, نیٹ کے ذریعے آئیں گے, آپ کو قرآن پڑھا کے چلے جائیں گے. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, ہم جوہانسبرگ ایک شہر ہے, وہاں سے کیپ ٹاؤن جا رہے تھے, ڈرائیو تھی, جو اسلام بھی میری گاڑی چلا رہے تھے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آدھے گھنٹے کی بریک لینی ہے. ہم جنگل میں تھے, دنیا کا آخری ملک کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ, اس کا بھی آخری شہر ہے کیپ ٹاؤن جہاں ہم جا رہے تھے. وہاں سے آگے انسانی آبادی نہیں, دنیا ختم ہو جاتی, یعنی دنیا زمین ہے, انٹارکٹیکا ہے, سمندر ہے برف کا, لیکن آگے انسان نہیں رہتے. اب میں نے پوچھا خیریت آپ نے آدھے گھنٹے کی بریک لینی ہے, کام ہے؟ کہتے جی. مجھے حیرت ہوئی, جنگل میں اس کا کیا کام ہے؟ ہم دو ہی ہیں, تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں. فرمان لگے کہ میری کلاس کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا کون سی کلاس؟ کہتے ہیں میں پاکستان میں یہاں سے روزانہ آدھا گھنٹہ نیٹ پہ قرآن پاک پڑھتا ہوں. میں نے ٹائم دیا, بریک لگائی, انہوں نے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا. جب سبق لے لی, گاڑی دوبارہ چلنے شروع ہو گئی. اتنا دل خوش ہوا, اتنا دل خوش ہوا کہ اب بیان نہیں کر سکتا کہ کون جنگل میں دیکھیں اس کی گاڑی رکی اور اس نے قرآن کا سبق لیا, آدھا گھنٹہ پڑھا, ہم آگے چل پڑے. اس سے بڑی کیا سہولت ہوگی میرے پیارے اسلام. پیسہ کمانے کے لیے تو ہم دوسرے ملکوں میں دھکے کھانے کے لیے سفارشیں, دعائیں, منتیں, مرادیں کیا کیا کرتے ہیں کہ دعا کرو ویزا لگ جائے. ماں چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا, باپ چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا, بچے چھوڑ دوں گا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بس ایک دفعہ پہنچ جاؤں UK امریکہ, واپسی ہو کہ نہ ہو. لیکن قرآن سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا سینہ روشن ہو. سبحان اللہ, میرے آقا کریم نے کیا فرمایا, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں جنات اور شیطان کا داخلہ روک دیا جاتا ہے. قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. ایک بچہ اگر آپ نے حافظ بنا دیا تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے کا نہیں, گھر کے 10 بندوں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے سب کو جنتی بنا دے. ایک بچے کو عالم بنا دیں, بیٹی ہے تو عالمہ بنا دیں. ایک صاحب کو اللہ نے 3 بیٹے دیے, جو سب سے سمجھدار تھا اس نے کہا اس کو تو بناؤں گا ڈاکٹر, جو تھوڑا اس سے کم تھا اس کو بناؤں گا پروفیسر یا انجینئر. اب جو سب سے نالائق تھا, بالکل قابو نہیں آتا تھا اور ہر وقت تنگ کرتا رہتا تھا, اس نے کہا تجھے تو چھوڑ جاؤں گا مولوی صاحب کے پاس, ڈنڈے پڑیں گے نا ٹھیک ہو جائے گا. اب ایسا ہی ہوا, ایک کو اس نے ڈاکٹری کے لیے الگ کیا, ایک کو اس نے انجینئرنگ کے لیے کیا, اور جو تیسرا تھا اسے بطور سزا مدرسے میں چھوڑ کے آ گیا. سعادت سمجھ کے نہیں کہ ٹھیک ہے اس کو میں وہاں بھیجوں گا, چھوڑ آیا. اللہ نے کرم کیا, وقت آیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا. جس کو یہ مدرسے میں چھوڑ کے آیا تھا, اللہ نے اس کا سینہ قرآن کے نور سے روشن کر کے اس کو حافظ قرآن بنا دیا. بن گیا حافظ قرآن, کرنے لگا منزلیں یاد, قرآن کی تلاوت چلتے پھرتے. کچھ دن بعد ابا جی کا انتقال ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت, آپ نے اور میں نے سب نے مرنا ہے. ابا جی فوت ہو گئے. اتفاق سے ابا جی اسی کی خواب میں حافظ قرآن کے. پوچھا ابا جی ما فعل اللہ بکا, ابا جی مرنے کے بعد کیا ہوا؟ ابا جی کہتے بیٹا مرنے کے بعد بڑا عجیب معاملہ ہوا. جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں پریشان ہو گیا. بیٹا اللہ پاک نے کرم کیا, ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام نہیں آئی, انجینئر کی ڈگری کام نہیں آئی, رب کریم نے تیرے حفظ قرآن کی برکت سے بخش کے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. آج میں جنت میں جو برکتیں لوٹ رہا ہوں یہ تیری برکت سے مجھے رب نے عطا فرمائی. تو آپ کو جو سب سے اچھا بچہ لگتا ہے اس کو بنائیں حافظ قرآن. اس کے بعد بے شک ڈاکٹر بنا دیں. آپ کو جو سب سے پیارا بچہ لگتا ہے آپ اس کو بنائیں عالم دین, پھر بے شک انجینئر بنا دیں. اللہ کی رحمت سے دیکھیں, جب وہ ایز اے ڈاکٹر حافظ قرآن نمازی پرہیزگار بن کر سیٹ پر آئے گا تو دوائی کے ساتھ ساتھ نماز کی تلقین بھی کرے گا. جب شہر کا DC بن کر آئے گا رشوت منع کرے گا, سب کو نمازی بڑھائے گا.
آج دیکھیں ایک اللہ کے ولی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ایک ذات ہو کر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں سرکار کی محبت کو اجاگر فرمایا. آج کتنے حافظ قرآن بنائے لیکن ابھی فرماتے ہیں بہت تھوڑے. ماشاءاللہ میں نے جب معلومات کی تو آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ان چند سالوں میں اب تک جو مدرسے سے بچے فارغ ہوئے ہیں آپ کو خوشی ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی اب تک 80,000 سے زیادہ بچوں اور بچوں کو حافظ قرآن بنا چکی ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جگہ جگہ آپ کے کشمیر میں ماشاءاللہ 78 درجات چل رہے ہیں کشمیر کے اندر اللہ کی رحمت سے. 60 مدرسے دعوت اسلامی کشمیر میں چلا رہی ہے. میں افریقہ کے ملک کینیا میں گیا تو پتہ چلا کہ کینیا کی شہر ممباسا میں تھا میں تو حضرت بلال حبشی کا بالکل ساتھ ہی ملک ہے. مجھے وہاں بھی جانے کی سعادت ملی. تو میں نے پوچھا کہ یہاں پر حافظ قرآن بننے کا کیا اصول ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس ملک میں جو 5-6 پارے یاد کر لے حافظ قرآن کہلاتا ہے. بہت تکلیف ہوئی کہ پورا قرآن کیوں نہیں کہتے ہیں یاد ہی کوئی نہیں کرواتا. الحمدللہ ہم نے وہاں مدرسہ کھولا اور آپ کو خوشی کہ ہر سال اب وہاں سے ماشاءاللہ درجنوں حافظ قرآن 30 پاروں کے تیار ہو کے آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. خالی وہاں نہیں کھولا ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت جائیں آپ اللہ کی رحمت سے 80 کے قریب مدنی مراکز مدرسے جامعہ دعوت اسلامی بنا چکی ماشاءاللہ. بنگلہ دیش کے اندر ہندوستان کے اندر یو کے میں آپ جائیں تو ماشاءاللہ یو کے سے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاکستان سے زیادہ دعوت اسلامی وہ کہتے ہیں یو کے میں دین کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی نگرانی شورا اس وقت بھی یو کے میں ہے ماشاءاللہ. جگہ جگہ ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے تو ہم سب نے مل کر کرنا ہے. تو آج جو یہ ہم ایک اجتماع پر آئے ہیں یہ بھی ان خوش نصیب بچوں کا اجتماع ہے جن کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے ماشاءاللہ. میں ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو زندگی میں رب نے یہ دن دکھایا کہ ماشاءاللہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. اللہ ان بچوں کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو حافظ 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 بنائیں, عالم 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 بنائیں, مفتی بنائیں, مفتیہ بنائیں. انشاءاللہ آپ کا گھر دیکھیں کتنا میٹھا میٹھا ہو جائے گا. دسترخوان پر کھانا کھائیں گے, ادھر حافظ صاحب بیٹھے, سامنے عالم صاحب بیٹھے, ادھر والدین بیٹھے, کھانا کھانے کا کیسا لطف آ رہا ہوگا. جب دعا پڑھی جائے گی یا واجدو کہا جائے گا, پھر گھر میں کوئی موت میت ہوگی تو کسی کو بلانے کی ٹھیک ہے عادت نہیں, گھر میں ہے ماشاءاللہ بیٹا غسل دے رہا ہے ابا جی کو. ماں فوت ہوگی تو بیٹی کہہ رہی کہ میں نے عالمہ کورس کی اپنی ماں کو غسل خود دوں گی. افضل بھی یہی ہے کہ جو رنج اور تکلیف بیٹے کو ہوتی ہے والدین کے مرنے پر ظاہر ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوگی. اس کا غسل دینا رو رو کر ہوگا. ہو سکتا ہے رب اس کے رونے کے سبب قبر میں جانے سے پہلے باپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. لیکن بیٹے کی کیفیت تو آج یہ ہے کہ بیٹا جب جنازہ پڑھنے آتا ہے تو ہم جنازے پڑھاتے ہیں نا, کان میں کہتا ہے بھجن نیت بتا دیں. اب جس بیٹے کو نیت ہی نہیں آتی جنازہ پڑھنے کی بیچارہ غسل کیا دے گا. بعض اوقات تو دین سے اتنی دوری ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے, سچی بات ہے. تو آپ وقت نکالیں, نیٹ پر آ جائیں دین سیکھنے کے لیے. آپ کے منگلہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے, اس میں شرکت کریں. مدنی مذاکرے ہر ہفتے کو ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریں. یقین کریں دعوت اسلامی بس ہمارا بھلا چاہتی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارا بھلا چاہتی ہے, ہمیں نیک دیکھنا چاہتی ہے, عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہے. 107 شعبے کیوں بنائیں؟ دعوت اسلامی کو سیاسی جماعت تو ہے نہیں, نہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. امیر السنت واضح فرما چکے دعوت اسلامی غیر سیاسی تھی, غیر سیاسی ہے اور ہمیشہ غیر سیاسی رہے گی. ہم نے ہر ایک کو نیکی کی دعوت دینی ہے, ہر ایک کو اسلام کی دعوت دینی ہے. جو کافر ہے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے, کفار کو اسلام کی دعوت دینی ہے. الحمدللہ آئے دن لوگ کلمے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, آئے دن لوگ ماحول میں آ رہے ہیں. پیچھے ایک بہت بڑے پادری 57 سالہ یوکے کے پیدائشی پادری, اللہ پاک نے ان کو 57 سال کی عمر میں پادری ہونے کے بعد ایمان کی نعمت عطا کی اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے. اب سوچا کہ 57 سال تو میں باطل کی تبلیغ کرتا رہا, اب کیا کروں. کسی نے کہا کہ آپ یوکے میں دعوت اسلامی کی جامعہ میں اسٹوڈنٹ 7 سال عالم کورس کر لیں. 67 سال کی عمر میں داخلہ لیا اور ماشاءاللہ 64 سال کی عمر میں وہ عالم دین بن گئے. نور محمد اتاری ان کا نام ہے ماشاءاللہ, چہرہ بھی نور نور ہے. سبق دے گئے کہ پیدائشی مسلمانوں, میں تو
کافر تھا 57 سال ضائع کر دیے، برباد کر دیے، آخری چند سالوں میں عالم بن گیا، عبادت گزار بن گیا. تم ماں کی گود سے مسلمان ہو، تم ماں کی گود سے پیدائشی مسلمان ہو. تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا پڑھا؟ آج ہمیں نماز درست بازوں کو نہیں پڑھنی آتی، ہمیں کلمے نہیں آتے، غسل کا طریقہ بہت ساروں کو نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے. خدا را موت سے پہلے چینج کر لیں اپنے آپ کو، بدل لیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے بندے کو بدل دے. وہ چاہے تو کسی شرابی کو توبہ کی توفیق عطا کر کے اپنا ولی بنا لے، وہ نہ چاہے تو ولی سے ولایت سلب کر کے اسے کافر کر دے. تو میرے پیارے اسلامی سے واقعات ملتے کتابوں میں. بلعم بن بورا کتنا بڑا مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا لکھا دے کر پڑھ لیتا تھا. 12,000 قلم دوات اس کے مدرسے میں رکھے ہوئے تھے، پانی پر چل لیتا تھا. جب دعا کرتا آمین سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لیکن بلعم بن باورا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ بہت بڑا عالم، جو بہت بڑے مقام والا تھا، بہت بڑے مرتبے والا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ کافر ہو کر مرا. مرتے وقت اس کی شکل بگڑ گئی، سور جیسا چہرہ ہو گیا، زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور بڑا بے ایمان ہو کر مرا. قیامت کے دن کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور اصحاب کہف کا وہ کتا جس کا قرآن میں ذکر آیا، اچھوں کی صحبت میں غار میں چلا گیا، ان کی سنگت کو نہ چھوڑا، کتا ہو کر ان کے ساتھ لگا رہا، غار میں جا کے سو گیا. اس کا نام قطمیر بتایا گیا. علماء فرماتے ہیں جسے اس کتے کا نام موت کے وقت یاد ہوگا اور اگر مسلمان ہوگا تو اس کے نام کی برکت سے اللہ خاتمہ ایمان پر کرے گا. یہ کتا قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا. یہ بلعم بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، بلعم بن بورا کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. روحیں بدل دی جائیں گے. اس نے اچھی صحبت نہیں چھوڑی. اور بلعم بن بورا کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے، کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک مین وجہ لکھی کہ بلعم بن بورا کا ایمان کیوں سلب ہوا. پتا آپ کو اس لیے سلب ہوا کہ اللہ نے اس کو حسن بھی دیا، مال بھی دیا، علم بھی دیا، عزت بھی دی، شہرت. یہ چیزیں جتنی ہیں سب ہمارے پاس بھی ہیں جو اس کے پاس تھی. اس کا جب ایمان چھینا گیا تو اس کی ایک وجہ بیان کی گئی. وجہ یہ بیان کی گئی کہ بلعم بن بورا کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی، اس میں ایک خرابی تھی. اب خرابی بھی ایسی کہ ہو سکتا ہے ہم میں بھی پائی جاتی ہے. خرابی پتہ کیا تھی جس وجہ سے ایمان چھینا؟ بیسک وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں بیسک ریزن یہ تھا، بیسک وجہ یہ تھی کہ بلعم بن بورا کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی، جوانی، حسن، جو میں نے بتائی ابھی. اس نے زندگی میں ایک بار بھی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. کھانا کھا کے کبھی نہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کھانا کھا لیا. کپڑے پہن کے کبھی نہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کپڑے پہن لیے. مال ملا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال لیا. نماز پڑھ لی یا اللہ تیرا شکر ہے نماز پڑھ لی. پانی پیا یا اللہ تیرا شکر ہے میری پیاس بجھ گئی. پیشاب کے ذریعے پانی نکل گیا فالتو یا اللہ تیرا شکر ہے پانی نکل گیا. دیکھ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں. سن رہا ہے یا اللہ شکر ہے سن رہا ہوں. چکھ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں چکھ رہا ہوں. کبھی اس نے زندگی میں ایک بار بھی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس شکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا اور یہ کافر ہو کر مرا. آج غور کریں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. یقین کریں میں بھی دنیا گھومتا ہوں، اللہ کی رحمت سے کہاں جاتے ہیں مدنی قافلوں میں. ایک تعداد جب مسلمانوں کو ملتی ہے نا، شکوہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. پھر ہم ان کا ذہن بناتے ہیں کہ کیا آپ کا شکوہ کرنے سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بہترین یہ طریقہ نہیں کہ آپ شکوہ چھوڑ دیں، شکر کرنا شروع کر دیں، شکر کی برکت سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ جتنی بار شکر ادا کرے گا رب کریم ہر شکر کے بدلے دنیا میں اس کی ایک نعمت میں اضافہ فرما دے گا. میں قرضے میں ڈوب گیا، اللہ کا شکر ہے زندہ سلامت تو ہے، قرضہ اتر جائے گا، کوشش کرے. میرے گھر میں پرابلم آ گئی، کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے. پیٹ میں درد ہے، مر رہا ہوں. اللہ کے بندے پیٹ میں درد ہے، خدا کا شکر ادا کریں کہ تمہیں بخار نہیں ہو گیا. بخار آ گیا، خدا کا شکر ادا کریں. ٹائیفائڈ نہیں ہو گیا، ٹائیفائڈ آ گیا، خدا کا شکر ادا کریں. آپ کو جناب ٹی بی نہیں ہو گئی، ٹی بی ہو گیا، خدا کا شکر ادا کریں. کینسر نہیں ہو گیا، کینسر ہو گیا، خدا کا شکر ادا کریں. ایڈز نہیں لگ گیا، ایڈز لگ گیا، خدا کا شکر کریں. ہیں تو ایمان والے، شکر کسی حال میں نہ چھوڑیں. کاروبار کر رہے ہیں، خدا کا شکر. میں دکانداروں سے ملتا ہوں، بڑے بڑے تاجروں سے،
بھی کام ٹھیک چل رہا ہے، بس جناب بڑا ماڑا ہو گیا، مندہ ہو گیا، خراب ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں اب ہو سکتا ہو جائے. کیوں؟ روزانہ 24 گھنٹے میں یہ بات سمجھ لیں، ایک گھڑی ایسی اللہ نے پیدا کی ہے، روزانہ دن کے 24 گھنٹوں میں، دن رات میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی پیدا کی ہے، بندہ اس وقت جو بولتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ جس وقت یہ اچھا خاصا دکاندار سیٹ کہہ رہا ہے کہ مر گیا، اب یہ واقعی مر گیا، اپنے منہ سے اپنے ہاتھوں سے مرا، کسی کی وجہ سے نہیں مرا. کیا ضرورت تھی مر گیا کہنے کی؟ کہتا رب کا شکر ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، کرائے کا گھر ہے، شکر ہے، روڈ پر نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اپنا مائنڈ بنائے کہ انشاءاللہ ہم نے شکوے والی زندگی نہیں، ہم نے شکر والی زندگی گزارنی ہے. اور شکر کا بہترین انداز کیا؟ رب کی اطاعت کرنی ہے. رب کی اطاعت کریں گے نا انشاءاللہ. اور اطاعت میں سب سے لازم ہم پر کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز. ہر بات ماننی ہے لیکن اس میں ٹاپ پر کیا ہے؟ 5 نماز ہے. یہ نہیں چھوڑنی، یہ نہیں معاف، یہ ہر حال میں پڑھنی ہے. دوست ناراض نہیں ہوتا، بے شک ساری زندگی نہ بلائے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. دکان بند کرنے کوئی بات نہیں، قیامت کو یہ نہیں پوچھا جائے گا دکان کیوں بند کی تھی، یہ پوچھا جائے گا نماز کیوں چھوڑی تھی، یہ پوچھا جائے گا. جو پوچھا جائے گا اس کی تیاری کریں. آج اس اجتماع کی برکت سے میرے جتنے سامعین بھی اس کا اندازہ زور کی نماز میں ہو جائے گا نا کہ زور کون کون پڑھتا ہے. زور سے اندازہ ہو جائے گا نا. اجتماع پر تو سعادت پا رہے ہیں، زور اثر مغرب عشاء بھی آئیں گی نا. تو جو قضا ہوئی یہ معاف نہیں ہے، یہ بھی مرنے سے پہلے آپ کو ادا کرنی ہے. یہ ساری نمازیں جو قضا ہیں آپ کو ادا کرنی ہے. اس کا طریقہ ہے، آپ کو بیان کیا جائے گا بعد میں. آپ فیضان نماز کتاب لیں، نماز کے احکام کتاب لیں، اس میں طریقہ لکھا ہے سب. نہ عورت کو نماز معاف ہے، نہ مرد کو معاف ہے. آپ 2 ٹائم روٹی نہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر. 4 کپ چائے کے چھوڑ دیں، نو ٹینشن. لیکن نماز نہیں چھوڑنی. نماز معاف ہے ہی نہیں، سفر میں بھی معاف نہیں، حضر میں بھی معاف نہیں، پڑھنی بیمار ہے پھر بھی نہیں معاف. ڈوب رہا بندہ، نماز نہیں پڑھی، آپ ڈوبتے وقت بھی نماز پڑھے گا. کیسے پڑھے گا؟ شریعت نے سکھا دیا ہے. نماز کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں، اور جو عبادت کسی حال میں معاف نہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، سب سنتے ہیں. پہلے آدھے منہ پہ چادر تھی، جیسے سننا حی علی الفلاح پورے منہ پر چادر. خدا کے بندے اٹھ نماز پڑھ، آجا میرے رب کے دربار. آج کی نماز انشاءاللہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والا صحت مند رہتا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، نماز پڑھنے والا پیاسا نہیں مرے گا، نماز پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا، نماز پڑھنے والا قبر میں جائے گا، قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، نماز پڑھنے والا میدان معاشر میں جائے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط پار کرے گا. سبحان اللہ. جب یہ جنت میں جائے گا اس کو دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بگ گفٹ، سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ کہ نمازی کو جنت میں اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا. نماز نہیں چھوڑنی. آج ایک آپ نے درود پاک کا تحفہ لیا 1000 بار پڑھنے کا، اور دوسرا تحفہ قرآن کی تلاوت کا لینا ہے، اور تیسرا نماز کا لینا ہے. یہ 3 تحفے جس کا ذہن بنتا ہے. شیطان بھی تو سن رہا ہے نا، یہ کناتوں کے اندر بھی بیٹھا ہوگا ہمارے ساتھ، اور باہر بھی. اور غصے سے اس وقت جو اس کی حالت ہوگی اگر ہمیں ہمارے نیٹ پہ دکھا دی جائے تو شاید ہم اور چڑھائیں تیری ایسے کی تیسے. تو میں نماز سے روکتا ہے، روک کے دکھا. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. آواز بھی تو نکالے نا مردوں والی، چادروں سے ہاتھ بھی نکالیں، شیطان کو پتا چلے منگنے والے ڈرتے نہیں ہیں. ایک بار اور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں کبھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا. روزانہ انشاءاللہ قرآن کی زیارت بھی کروں گا، قرآن کی تلاوت بھی کروں گا انشاءاللہ. اور نبی پاک علیہ السلام پر روزانہ 1000 بار درود پڑھنے کی سعادت پاؤں گا. اور آخری نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کے منگلہ میں جو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، مسجد کا نام غوثیہ مسجد، مغرب کے بعد اپنی چارجنگ کے لیے، بیٹری ایکٹیو کرنے کے لیے، گند دل کا دھونے کے لیے، رحمت پانے کے لیے، اشکباری کے لیے، اچھوں کے صحبت میں آنے کے لیے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، اور منگیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے، کھلے آن ہزاراں. اور برے بندے
दी सोहबत यारो जिमे दुकान लोहारा कपड़ा भावे कुछ कुछ मैये छिन्ना पैन हजारा। अच्छे के पास आ जाओ, खाली बैठ जाओ, अच्छे बन जाओगे। इतर फरोश की दुकान पे चले जाओ, मत खरीदो इतर, बदन से खुशबू मुफ्त में आना शुरू हो जाएगी, दिल दिमाग नाक मुअत्तर हो जाएगी। अरे अच्छों के पास आ जाओ, इनके लड़ लड़ के अच्छे बन जाओगे, खुशबूदार हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की बदबू खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंग अंग से इश्क रसूल की खुशबू फूटनी शुरू हो जाएगी। क्या होगा? इनके साथ लग जाओ। कुत्ता इनके साथ लगा तो बरकत वाला हो गया, जन्नती हो गया। उम्मती होकर अच्छे उम्मती के साथ लगे तो क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? और बुरों की सोबत में जाएंगे तो अगर आप नमाजी हैं, बुरे की नहूसत हमें बेनमाजी बना दी। शराबी के साथ बैठेंगे, एक दिन आएगा कि शराब का जाम पिला ही देगा। बच्चे मदनी चैनल बस घर में लगाएं, बाकी टीवी चैनल हो सके बंद करें। यकीन करें, अब तो बच्चों का भी चैनल दावत इस्लामी लेकर आ गई, किड्स मदनी चैनल। शाम 4 से 6 तक 2 घंटे सब बच्चों के इस्लामी कार्टून, इस्लामी वाकयात, ये ताकि गंदे चैनलों से बच्चे निकल जाए। वरना हिंदुओं के और दीगर कुफार के कार्टून देख देख के उनके बुरे बुरे नाम भी हमारे बच्चों की जबानों से पता आपको जारी हो जाते हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए आपकी दावत इस्लामी खर्चा कर रही है। किड्स मदनी चैनल लेकर आ गए, बच्चों का मदनी चैनल, ताकि इनकी जुबान से अल्लाह रसूल का नाम निकले, कुरान की तिलावत निकले, नात खानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घरों में ये चीज चलाएं। इस्लामी बहनों के इज्तिमा मंगला में होते हैं, ये दिखाएं। मेरे इस्लामी जो वक्त फेसबुक में दुनिया भर में देख रहे होंगे, इनको भी अर्ज करता हूं, मदनी चैनल चलाएं, खुद दावत इस्लामी के मदनी मौल के साथ वाबस्ता हो जाए, मस्जिदें बनाएं, मदरसे बनाएं, जामिया बनाएं, 107 शोबा जात हैं जिसमें खिदमत करनी हमें बताएं, हम पूरा शोबा आपको देते हैं, अपनी मर्जी के साथ काम करें। आपको मस्जिदें बनाने का शौक है ना, प्लाट हमने ले रखे हैं, जाकर शुरू कर दे। भाई मदरसा बनाना है, प्लाट हमारे पास है, जाकर शुरू कर दो। देना चाहते तो हमें दे, हम किसी और से बनवा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी रोजाना तकरीबन दुनिया में रोजाना 2 नई मस्जिदें बना रही है। डेली दावत इस्लामी 2 मस्जिदें काम करें। आए शोभा जाते हैं हमारे पास, काम करें। बीमारों का इलाज कराना है, हम आपको बताते हैं किन का इलाज करवाएं। बच्चों की शादी करानी है, जहेज देना चाहते हैं, हमसे मिले, हम बताएंगे साश के फूल बच्ची का जहेज बना दें। कोई आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं, उम्मत की खिदमत करना चाहते हैं, हम आपको बेहतरीन वे देंगे, बेहतरीन रास्ता देंगे, बेहतरीन आपको ट्रेन करेंगे। अपने हाथों से खर्च करके अपनी रूह को ठंडा करें। हमारे पास ऑप्शन है माशाल्लाह, दुनिया भर के ऑप्शन है हमारे पास, जगह जगह माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आ जाए माशाल्लाह। मक्के जाना है फिर भी हमारे साथ आ जाए, मदीने जाना फिर भी हमारे साथ आ जाए। इंशाल्लाह चलेंगे मदीने और चलेंगे इंशाल्लाह जन्नत, और जाना भी सरकार मदीना के साथ होगा इंशाल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें कुरान की तिलावत से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह में जिक्र दुरूद की आदतें अता फरमाए। अल्लाह हमारी जबान से गुनाहों को रोक कर इसे तिलावत कुरान जारी फरमा दे। अल्लाह हमारी आंखों में भी हया अता करे, अल्लाह हमारे कानों में भी हया अता करे, अल्लाह हमारी जबानों में भी हया अता करे, अल्लाह हमारे बातिन ज़ाहिर को रोशन फरमा दे, और अल्लाह हमें हकीकी लिबास तक़वा की नेमत से माला माल फरमा दे। आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है। इसकी मजबूती का एक बेहतरीन जरिया ये है कि हम किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त हमारे दरमियान रुकन शूरा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने आपको अपनी वकालत से नवाजा हुआ है। आप वकील अत्तार भी हैं और सिलसिला कादरिया अत्तारिया में अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए जो है वो दाखिल भी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रुकन शूरा से कि आप हम सबको जो है वो तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत का मुरीद भी बनवा दें और कादरी सिलसिले में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में दाखिल भी फरमा दें। और जो इससे पहले किसी भी अपने पीर साहब के मुरीद हैं तो मैं उनसे अर्ज़ ये करूँगा कि जब अपने शुरा कहें मुरीद होता हूँ मैं, उस वक्त आप तालिब होना चाहे तो मीर सुन्नत के आप अपने शुरा के जरिए तालिब हो सकते हैं। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आइए पहले मिलकर तौबा करेंगे और बुलंद आवाज से तौबा करें ताकि दीगर मुसलमान भी हमारी तौबा के गवाह बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलिशान कादरी शाह, रज़ावी शाह, अत्वारी शाह में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म मुरीदों में कबूल फरमा और कल बरोज़ क़ियामत गौसे पाक गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या आवाज़ इसकी तेज़ होगी मास्टर, ये जिन इस्लामी भाइयों ने मुदरिस कोर्स मुकम्मल किया उन्हें इंशाअल्लाह मानसनात भी उनमें तकसीम की जाएंगी और जिन मदनी मुल्लों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनकी दस्तारबंदी भी होगी और उन्हें भी तहाइफ रुकन शुरा के हाथों दिलवाएंगे। तो उससे पहले मैं जो है वो डिवीज़न मंगला इनकी तरफ से मौलाना तौसीफ मदनी अत्तारी और इनकी जितनी मुशावरत है और अहलियाने रोकवान इनकी तरफ से रुकन शुरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। अल्लाह पाक यकीनन आपके सामने कैफियत भी है, मौसम भी, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए और इसी तरह मदनी कामों की खूब खूब धूम। यकीनन ये अमीर सुन्नत का फैज़ान है जो हमारे सामने है। अल्लाह पाक मजीद इज्जत अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। तो सबसे पहले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, चूँकि मैं इन्हें भी दावत दूंगा कि ये मंच पे आ जाएं और इनके ज़रिए से भी और रुकन शूरा के हाथों जिनके नाम पढ़ते चला जाऊंगा ये मंच पे आते जाएं और रुकन शूरा से अपनी दस्तार भी ये मदनी में करवाते जाएं और तहफ़्फ़ुज़ भी लेते जाएं। सबसे पहले मैं हमारे और इसमें ख़ुसूसी तौर पर मैं जो है ना वो मजलिस मदरसातुल मदीना कश्मीर जोन की तरफ से भी रुकन शूरा का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त निकाला, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मदरसातुल मदीना रीजन इस्लामाबाद के हमारे जिम्मेदार हैं अहमद रज़ा अत्तारी भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे तशरीफ ले आएं। अहमद रज़ा भाई, मोहम्मद इमरान अत्तारी भाई, ये हमारे कश्मीर जोन मदरसातुल मदीना के जिम्मेदार हैं, आप मंच पे तशरीफ ले आएं। मौलाना रिजवान मदनी साहब आप तशरीफ ले आएं। सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब ये तशरीफ ले आएं ताकि इसके साथ साथ इंशाल्लाह बकिया भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी में इंशाल्लाह बुलाता जाऊंगा, आप आते जाइएगा। इसमें मौलाना काजी जुल्फ़िकार साहब आप भी तशरीफ ले आइएगा। सबसे पहले मदनी मुन्ने उनका मैं नाम लेता जाऊंगा, आप जल्दी जल्दी आते जाइएगा, रुकन शुरा के हाथों दस्तार भी करवाते जाए और अपने तहफ़्फ़ुज़ भी लेते जाए। मोहम्मद नईम शाकर बिन मोहम्मद शाकर अत्तारी तशरीफ लाएं और रुकन शुरा के हाथों ये दस्तार भी करवाएं और तहफ़्फ़ुज़ भी ले लीजिए। मोहम्मद जुनेद फारूक बिन मोहम्मद
آپ اتنے میں روشنی بھی پڑھتے جائے ساتھ ساتھ اور زیارت بھی کرتے جائے. ہمارے پورے ریجن کے مدرسوں کے لیے حافظ احمد یہ جو پنکھے ہیں نا، یہ اگر تھوڑا سا محسوس نہ کرے تو تھوڑا اگر سائڈ پر ہو جائے تاکہ پیچھے والے بھی زیارت آسانی سے کریں. اس طرف سے آپ ویڈیو بنانی ہے، آپ پکچر لے لیں، آپ اس طرف. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا ابھی یہ جو مدری مدرے آتے جائیں گے تو ہو سکے تو اپنا جو پہلے دستار آپ کی بندی ہوئی ہے امامہ شریف کے کھول لیں تاکہ امامہ آسانی سے بن جائے گا. اپنی پہلے سے کھول لیں. میں قاری محمد بھوٹا چشتی صاحب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. ہمارے زون کشمیر جامعۃ المدینہ ذمہ دار ہیں ہمارے عبدالقادر مدنی اختاری، ان سے ریکویسٹ کروں گا. عبدالقادر مدنی بھائی آپ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. محمد بلال فاروق بن محمد فاروق آپ بھی آ جائیں. محمد تانیال بن محمد معین اختر آپ بھی آ جائیں. محمد صاحب اتاری بلال محمد رضا ہمارے معزز مہمان حاجی غلام حسین صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. مظہر اقبال صاحب، شاکر صاحب، محمد حسین اتاری صاحب، رفاقت نقشبندی صاحب، نیاز نقشبندی صاحب، قاری محمد تنویر صاحب. محمد رضا طلحہ رشید، عمر حیان بن محمد مشتاق. کیا بس یہ والے اتار دیں.
مجھے چلے مدینہ دکھا دے اللہ مجھے حافظ بنا دے ابھی وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدرس کورس 2 کمان منگلا ہیملیٹ جو ہمارا مدرسہ ہے اس سے مکمل کیا، یہ الحمدللہ ہمارا یوں سمجھے کہ سال میں 2 سمسٹر ہوتے ہیں، اس میں یہ کورس نمبر 4 ہے، 4تھا سمسٹر ہے۔ ابھی میں اس میں کو نام لیتا جاؤں گا، آتے جائیں اور اپنی اسناد بھی وصول کرتے جائیں اور تحائف بھی لیتے جائیں۔ زہیب علی بن عبدالرزاق، اب تشریف لائیں اور اپنا اسناد بھی اپنی وصول کرتے جائیں اور تحائف بھی معزز مہمانان گرامی کے ہاتھوں سے لیتے جائیں۔ عاصم عباس بن غلام عباس، ذیشان تاج محمد تاج ملک، محمد عامر بن عطا محمد، ہمارے معزز مہمان ہیں صحافی ہمارے ملک عامر صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں۔ ہمارے جی اپنا حسنین بھائی، ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں۔ محمد عباس بن محمد شفیع، احتشام الحق بن مسعود احمد، اسد سلیم بن محمد سلیم، اسلامی جلدی جلدی آتے جائیے گا۔ محمد سرفراز بن محمد الیاس، نوید حسین، محمد صغیر بن شیر محمد، تنسیر احمد بن محمد حسین، محمد مسعود بن فیض محمد، محمد عدنان بن محمد الیاس، سرمد خان بن گلداد راجہ، فخر زمان بن راجہ محمد فیاض، سجاد احمد بن محمد نواز، عبدالحسیب بن سردار محمد عارف، محمد قربان بن اللہ دلہ، محسن رضا بن عبدالرزاق، سہیل عباس بن محمد سلیم، محمد شکیل بن محمد قاسم، باسط علی بن محمد بشیر۔